बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रॉ मोहम्मद अफजल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक वाइस चांसलर द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। आप एक उस्ताद हैं, आप एक रिसर्चर हैं, आप एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप एक साइंसदान हैं। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना गुजर रहा है, बरकतें जो हैं हमारे ऊपर बरस रही हैं। आज हम रमज़ान और मुबारक की अहमियत, अफादत के हवाले से डॉक्टर साहब से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक हूँ सर, आप कैसे हैं? बड़े अल्लाह की रहमत है, दुआ आपकी। सर माशाल्लाह, हमारा आज का जो इंटरव्यू है रमज़ान मुबारक के हवाले से है। सर मुझे ये बताएं कि रोज़े की क्या अहमियत है? असल में रोज़े की अहमियत दो तरह ले आप। एक इस्लामी नुक्ता निगाह से, फिर यह है कि इसके जो समरात हैं, जो इसकी अफादियत है, एक ऐसी इबादत की जो मुआशरती और मुआशी तौर पर फ़ायदा पहुँचाती है पूरे मुआशरे को। ठीक। इस्लामी नुक्ता निगाह से आप जानते हैं कि ये वो महीना है, मुबारक महीना है जिसमें कुरान पाक का नज़ूल हुआ जी। और अल्लाह तबारक ताला ने कहा है कि ये पहला अशरा इसका रहमत है, दूसरा मग़फ़िरत है, तीसरा जहन्नुम से निजात। आप नोट करें, जब लफ्ज़ पहले ही शुरू में ही रहमत आ गया तो अल्लाह की रहमत से मुराद अल्लाह की रहमत है। जी जी। तो अल्लाह की रहमत से शुरू होने वाला महीना आगे बेहतरी और अच्छाई और मुसलमानों के लिए एक अच्छा पैगाम लेके आने वाला है। यही वजह है कि वो पहुँचते पहुँचते आपको जहन्नुम से निजात तक ले जाता है। इसके दो जो अफादियत इसकी मेरे अपने ख्याल में दो हैं। एक है मुआशरती, हमारे मुआशरे में एक जो रोज़ेदार हैं हम, आप मोहल्ले वाले, गरीब अमीर सब इकट्ठे, क्योंकि वो मुसलमान हैं, सब जब रोज़ा रखते हैं तो वो जब उन्हें मुआशरती तौर पे पता लगता है कि हम एक हैं। वो जो बोध या दूरी आपस में तबकाती किसी वजह से पैदा हुई होती है, वो खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाती है। नमाज में इकट्ठे हो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इकट्ठे खा रहे हैं। कोई गरीब है, वो उम्मीद रखता है कि मेरे मोहल्ले में जो अमीर लोग हैं वो हमारे लिए कोई अच्छा करेंगे और वो कर रहे हैं। तो मुआशरे में एक हम आंगी पैदा हो रही है। आपको अल्लाह ने कोई तौफीक दी है तो आप उसके खाने के तमाम का उसका बंदोबस्त कर। लेकिन असल चीज़ है कि मुआशी तौर पर ये एक सिस्टम है जिसमें इस महीने में आपने नोट किया होगा कि तिजारत में भी अल्लाह ताला फ़रोग़ देता है। बिल्कुल। आमदनी के ज़राए भी बढ़ रहे हैं, लोगों के लेन देन भी ज़्यादा हो रहा है। लोग अपने जिन्हें नहीं भी खर्च ना करना वो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है वो मुआशी तौर पर लोगों में एक बेहतरी लाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ये दो तरफा इसकी अफादियत। जी डॉक्टर साहब, रमज़ान मुबारक के रोज़े से इंसानी ज़िंदगी पर सेहत के हवाले से क्या असरात होंगे, क्या होते हैं? असल में बात यह है कि रोज़ा जब आप रखते हैं तो एक बात ज़हन में रखें कि रोज़ा फाका नहीं है। इसे लोग रोज़े से मुराद हरगिज़ ये नहीं कि आप फाके से रहें। ये टेक्निकली आपको एक मुनासिब वक्फे के बाद खाना होता है। बिल्कुल। और वो मुनासिब वक्फा अल्लाह तबारक ताला ने फरमा दिया है कि सहरी जिसे आप कहते हैं और फिर अफ्तारी, यानी इस दौरान सूरज के और दिन में आपका रोज़ा है। इस रोज़े के दौरान आप खाना नहीं खाते। अगर खाना नहीं खाते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भूखे रहे, क्योंकि आपने अफ्तारी भी की और सहरी भी की थी। तो इसका मतलब ये है कि सेहत पे एक वो असरात पैदा हो रहे हैं जो नॉर्मली आपकी ज़िंदगी में नहीं होते। अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, आप हर वक्त भी खा सकते हैं, घंटे बाद, 2 घंटे 3। आप रेगुलर नहीं होते तो आप में मोटापा चढ़ता रहता है। बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको नजर आ रहा हूँ। अच्छा, वो मोटापा जो सा है वो एक मजीद एक बीमारी है। उसमें आपकी चर्बी, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बिल्कुल, आपके सेहत पे इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं।
بلڈ پریشر کا آپ نے سنا ہوگا، بلڈ پریشر بھی ہائی ہوگا، شوگر کے امراض بھی ہوں گے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کی افادیت یہ ہے کہ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ اچھا، آپ کے ریگولر کھانے کی وجہ سے آپ اضافی چربی بننا بند ہو جاتی ہے، بلکہ وہ پہلے والی چربی یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، کولیسٹرول آپ کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر آپ کا ریگولر ہونا شروع ہو جاتا ہے، شوگر بھی آپ کی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اصل چیز ہے، یہ تو میں نے جسمانی بیماریوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحت میں ذہنی جون سی سکون اور ذہنی طمانینت کا ہونا جون سا ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ اگر ذہن بیمار ہوگا تو جسم بھی بیمار ہوگا، آپ نے سنا ہوگا نا۔ تو اگر ذہنی طور پر آپ پرسکون ہوں گے، جب آپ نے ایک روزہ رکھا ہے، آپ نے سوچ لیا بھی میں نے آج کوئی غلط کام نہیں کرنا، کوئی بری طرف دماغ کو نہیں چلانا، کوئی رشوت نہیں لینی، کسی کا برا نہیں کرنا، کسی کے ساتھ اینکی بینکی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ڈاج نہیں کرنا، تو وہ جو نیگیٹو خیالات آپ کے ذہن میں تھے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ختم ہونا شروع ہوتے ہیں تو آپ کے اندر وہ جو نیگیٹو خیالات کی وجہ سے جو ذہنی بیماری کے ہیں سے کسی سے برائی چاہنا ذہنی بیماری وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک مہینے میں آپ کی یہ ٹریننگ ہو جائے گی کہ میں نے اچھا کرنا ہے اور برا نہیں کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحت آپ کی آٹومیٹکلی ذہنی طور پہ بھی صحیح ہوگی اور جسمانی طور پہ بھی آپ فٹ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک میں صاحب حیثیت لوگوں کو، غریبوں کے بارے میں اگر بات کریں تو مدد کرنی چاہیے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ صاحب حیثیت لوگوں کو ہر وقت غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، بالکل، لیکن رمضان شریف ایک ایسا وقت ہے جس میں آپ خود جب روزہ رکھتے ہیں آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید اس میں بہت سی اور ٹریننگ کے علاوہ یہ ٹریننگ بھی دینی ہے کہ دیکھو اگر کسی کے پہ بھوک کا غلبہ ہو تو وہ کیسے اس کی حالت ہوگی۔ تو آپ کا احساس ہوتا ہے، آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ میرے دوسرے لوگ، میرے سے کم اگر معاشی طور پر جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ جب بھوک آتی ہوگی تو کیا صورتحال ہوگی۔ تو آپ کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے لیے صدقہ خیرات روٹین میں بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا، زیادہ تر لوگ زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے سارا سال دی جا سکتی ہے، لیکن لوگ پریفر کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ زیادہ دیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر ہم بھی یہ کریں تو اس سے غریب عام طبقہ جو ہے وہ ایک تو سہولت سے کھانا پینا کر سکے گا، دوسرے اس میں اسٹیبلٹی آ جائے گی اور وہ بھی اس معاشرے کا بہتر حصہ بنتے جائیں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، ہم سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ وہ ایک باقاعدہ سسٹم کے تحت کھانا بھی کھلائیں، صرف کھانے کی حد تک نہ رہیں گے، تو ایک احساس دلانے کی بات ہے نا۔ ان کی جو بھی مدد ہو سکتی ہے کریں تاکہ وہ اس معاشرے میں بہتر طریقے سے نہ صرف اس مہینے میں گزارا کریں، بلکہ اگر آپ میں اللہ نے گنجائش دی ہے، آپ نے پوچھا نا کہ کیا کرنا چاہیے، تو کرنا یہ چاہیے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ یہ ہے کہ انہیں روزگار کے ایسے مواقع کے لیے کوئی مدد کر دیں، انہیں اتنی ہیلپ کر دیں، انہیں کوئی سکلز کے لیے کوئی پیسے دے دیں، بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کو پڑھانے کے لیے بھی دے دیں، صرف کھانے پینے کی بات نہیں میں کر رہا، تاکہ وہ سارا سال خود اپنے ارننگ کے قابل ہو سکیں، خود اپنے لیے کما سکیں، معاشرے میں بھی اچھا ہو۔ آپ کو دعائیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس رمضان شریف میں یہ کہا ہے کہ ایک کتنے گنا ثواب ہے، تو وہ یہ ثواب حاصل کرنے کا موقع اچھا ہے۔ وہ جو کہا ہے نا رحمت ہے، مغفرت ہے اور جہنم سے، تو یہی چیزیں کر کے آپ کر سکتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، اور اس معاشرے میں ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ وہ خود بھی سہولت سے رہیں گے، وہ لوگ بھی سہولت سے رہیں گے۔ جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ رمضان المبارک مسلمانوں کو کیا پیغام دیتا ہے؟ دیکھیں جی، مسلمانوں کو پیغام تو ایک ہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہی مسلمانوں کا پیغام ہے۔ ہر عبادت وہی پیغام دیتی ہے، ہر میسج اللہ کا جو رسول آیا وہی پیغام دیتا ہے۔ ہمارے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کا بھی یہی پیغام ہے کہ یگانگت اور ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہ کر آپ لوگ اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار ہو جائیں کہ لوگ آپ کو ضرب المثل مانے، یعنی لوگ کہیں کہ اوہو یہ مسلمان ہو جائے تو یہ ہوتا ہے۔ تو پیغام مسلمانوں کو یہی دیتا ہے کہ آپ نے روزے کی اصل چیز پہ اگر پہلو پہ غور کریں تو ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی جائیں گی۔ روزہ کھانے، میں نے جیسے شروع میں کہا، کھانے پینے سے پرہیز کا نام تو نہیں۔ آپ بری نظر سے کسی کو دیکھ نہیں سکتے، آپ بری بات کسی سے نہیں کر سکتے، بری جگہ نہیں جا سکتے، برے کاموں میں نہیں الجھ سکتے، بری چیزیں سن نہیں سکتے۔ جب یہ اس قسم کے معاملات آپ کر رہے ہوں گے، معاشرے میں کر رہے ہوں گے، اور دنیا میں وہ لوگ جون سے مسلمان نہیں ہیں، اگر آپ تو مسلمان ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ جو نہیں مسلمان، آپ فرض کریں یورپ میں ہیں، کہیں اور ہم جیسے کہ باقی ممالک میں رہے، تو جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان رمضان شریف میں یہ طریقہ کار ان کا ہوتا ہے کہ صبح شام تک کھاتے بھی نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، کوئی غلط کام نہیں کر رہے، تو اس سے وہ جو نیگیٹو مسلمانوں کے بارے میں ایک پایا جاتا ہے غیر مسلموں میں، ایک تو وہ ختم ہو جائے گا تھا، دوسرے نمبر پر اسے دیکھ کے ترغیب ہوگی، یار ہم بھی کیوں نہ ایسے ہی اچھے لوگ بنے جیسے کہ یہ ہے۔ تو پیغام یہی ہے کہ ایک دوسرے کو یگانگت سے، ایک دوسرے سے، لیکن یہ اس میں اتحاد بہت ضروری ہے۔ یعنی میں انڈیویجول کر رہا ہوں، آپ چار نہ کر رہے ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان، تو یگانگت توڑ کے یہ ہوگا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھ لے، مجھے نہ دیکھے۔ اگر ہم پانچوں کے پانچوں 10 کے 10 اچھا کام کر رہے ہوں گے تو دوسرا آدمی بھی کہے گا کہ دیکھو یہ وہ مذہب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہمارا مذہب سے اعلیٰ تو مذہب ہے ہی نہیں، مکمل مذہب، لیکن ہم مسلمان کیا کر سکتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس کا نمونہ بنے۔ کس چیز کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہم ثابت کر دیں کہ ہم اشرف المخلوقات۔ تو روزہ اس کے لیے بہترین ٹریننگ ہے۔ جی، روزے کی روحانیت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بڑا ذرا جامع اور بڑا سوال ہے۔ اصل میں یہ ساری جو میں نے گفتگو کی رینڈم، یہ ساری چیزیں ایک ہی طرف لے کی جاتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مرکز ایک ہے۔ مرکز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی ہے نا ٹوٹل۔ پہلے ہم نے چیزوں کی نفی کرتے ہیں، نفی سے سٹارٹ کرتے ہیں، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں۔ روزے میں بھی یہی ہے کہ کھانا نہیں ہے، عیاشی نہیں ہے، نفسیانی خواہش نہیں ہے، اس وقت کے لیے فلاں 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 یوں کرتے ہیں۔ یہی چیز جب الا اللہ کی طرف آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ آدمی روحانی طور پر اتنا بڑا، اتنا پہنچ گیا کہ اس نے پا لیا جو پانا ہے، کہ کوئی نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی ذات، اور اللہ کے رسول اس کی آخری نبی ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو بچایا ایک مہینے ہر بری چیز سے، آہستہ آہستہ آپ کے اندر برائی سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اچھائی کی طرف رغبت ہونا چاہتی ہے، یعنی آٹومیٹکلی، کیونکہ آپ ایک کرتے رہے نا اللہ کے حکم کے مطابق، آپ نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، بری کو نہیں دیکھا، برا کام نہیں کیا، سنا نہیں، کسی ایسی محفل میں نہیں گئے، رشوت لی نہیں، دی نہیں، وغیرہ وغیرہ، ہر جو معاشرے، جب وہ کرتے گئے آخر میں آپ نے کہا کہ جب دیکھو میں نے ایک مہینے اللہ کے حکم پہ چلا، میں مطمئن بھی ہوں، میرا کام کوئی ہوا نہیں ہوا، میں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو آہستہ آہستہ آپ میں یہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے جو آپ کو تقوی کی طرف لے جاتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ برائی سے رکنا اور اچھائی کی طرف راغب ہونا۔ جب آپ یہ برائی سے رکتے رہے اور اچھائی کی طرف راغب ہوتے رہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو یہ دنیاوی ساری چیزیں فروئی اور بے معنی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کی روح، جسے کہتے ہیں نا پہلے جو بیمار تھی، وہ اتنی صحت مند ہو جاتی ہے کہ آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہ جاتی سوائے اللہ کی ذات اور اس کے حکم کی۔ اب جب یہ روحانی طور پہ آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں تو آپ ٹیکنیکلی ایک مکمل خود اعتماد آدمی ہو جاتے ہیں،
آپ میں وہ اعتماد آ جاتا ہے. جب آپ نے سب خوف ختم کرتے ہیں نا, اعتماد کب آتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اعتماد کون سی چیز متزلزل کرتی ہے؟ کسی چیز کے کھو جانے کا ڈر, کسی کی طاقت کا ڈر, یہی ہوتا ہے نا خوف. جب آپ سارے خوف نہیں کرتے اس تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے پاس یہ چیزیں بیکار سی نظر آنے لگتی ہیں آپ کو. اور جب اس سٹیج پر آپ پہنچ جائیں تو آپ ٹیکنیکلی صحیح متقی اور اچھے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو روزہ روحانیت کی مطلب معراج ہے اس حساب سے کہ وہ آپ کو ایک سال میں اتنا ٹرین کر دیتا ہے کہ آپ جا کر اللہ تبارک تعالیٰ پہ یقین اتنا آپ کا ہو جاتا ہے کہ آپ اچھائی کے لیے ترغیب دینے لگتے ہیں اور برائی سے آپ تو بچتے ہیں, لوگوں کو بچانے لگتے ہیں. اور آپ کی روح تازہ ہو جاتی ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر ذہنی, جسمانی اور روحانی بیماری سے پاک ہو جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آخر میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو رمضان کی اہمیت کے بارے میں تو آپ نے بات کر دی, آپ کا کیا میسج ہے؟ میرا میسج سارے سننے والوں, ہم تو آپ کو پتہ ہے دنیا دار ہیں, پاکستانی ہیں, مسلمان تو ہیں ہی. میرا تو اب یہ ہے میسج کہ پاکستان والوں کو خاص طور پہ جو ہمارے حالات ہیں اس وقت, اس میں یہ ہے کہ خدا کے واسطے ابھی بھی وقت ہے ہم سے ملیں. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی ان غلطیوں کو نہ دہرائیں جو ہم نے 75 ایئر کی ہیں. ہم صرف اور صرف آئین پاکستان کو مضبوط کرتے چلے جائیں. یہ سارے معاملات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو سکتے ہیں بشرطے کہ ہم دستور پاکستان اور دستور ایمان, وہ گیا قرآن, ان کو تھام لیں. اور یہ ہماری جو پاکستان کی آئین ہے یہ بھی پابند ہے, آپ کو پتا قرآن کا. اس کو مضبوط کریں اور بیچ میں ایک دوسرے سے نفرتیں بانٹنا ختم کر دیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز, آخری پیغام وہ میں آپ کے حوالے سے دینا چاہوں گا کہ ہم ایک دوسرے کو خدا کے واسطے 75 ایئر بہت ہوتے ہیں ایک دوسرے کو غدار بنانے کے لیے. مہربانی فرمائیں اب غدار نہ بنائیں, اب پاکستانی بننے دیں سب کو. سب پاکستانی ہیں, میں اپنے مفاد کے لیے آپ کو غدار نہ کہوں, آپ اپنے مفاد کے لیے مجھے غدار نہ کہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکتوں سے ہم ایک قوم بن سکتے ہیں. ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے انجام دیکھ بھی چکے ہیں. ایک بس یہی میرا میسیج ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. جی تو ناظرین, آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. پروفیسر ڈاکٹر رو محمد افضل صاحب سے بات کر رہے تھے, سابق وائس چانسلر اسلامک یونیورسٹی آف بہاولپور. ہم نے رمضان کی اہمیت و افادیت کے حوالے سے بات کی. ایک نئے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی, تب تک اللہ حافظ, اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.